अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन आज कुछ करेक्शन की तरफ नजर आई, यानी कि वो करेक्शन जो काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि इस वीक के स्टार्ट से ली जाएगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं आज वीक का सेकंड लास्ट डे है। कल ट्रेडिंग सेशन लास्ट है और इसके बावजूद आज एक रोल ओवर वीक के अंदर करेक्शन विटनेस की गई। इंट्राडे हाई 38,000 के अबव दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर एक इंट्राडे लो भी बना, जिसका इम्पैक्ट दोबारा जो है हमने देखा क्लोजर तक रहा और फाइनली क्लोजर भी 37,000 के अंदर ही। इट मींस के ओवरऑल 38,000 के लेवल्स पर जाना और 38,000 से वापस आके 37,000 के अंदर ही क्लोजर करना, इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स रोल ओवर वीक की वजह से हर्ट होते हुए दिखाई दिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं और जो वैल्यू है यानी कि इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन और ओवरऑल उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं क्या रही है आज की मार्केट की। हाईलाइट्स में ओपन हुई 37,804.61 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 38,106.95, फ्लोर वॉज 37,540.70, यानी कि हम देख रहे थे इंट्राडे हाई के बाद इंट्राडे लो यानी 300 और उससे भी ज्यादा अराउंड 300 पॉइंट्स की कमी के बाद इंट्राडे लो बना और उसके बाद मार्केट का क्लोजर रहा 37,578.21 का, यानी कि वेल अबव 37,500 के साइकोलॉजिकल बैरियर एंड चेंज रहा 226 पॉइंट्स का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 379.05 मिलियन शेयर ट्रेड किए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 26.45 का, वैल्यू रही 14.07 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी, यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.34 के डिक्लाइन के साथ। 12.63 पे क्लोजर, 38.09 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एएनएल सेकंड स्क्वाड पे 0.64 का इजाफा, 16.33 पे क्लोजर, 31.22 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली 40 फर्टिलाइजर 0.30 का इजाफा देखा गया, 11.04 पे क्लोजर, 23.44 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस और वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से भी हम देख रहे हैं वो स्क्रिप्ट जो अनकन्वेंशनल हैं आज फिर से वॉल्यूम लीडर्स में देखे गए। इट मींस कि ओवरऑल तमाम स्क्रिप्ट्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड हो रही हैं, ऑब्वियसली हो चुकी हैं और मजीद जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है, हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से जो एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है सीमेंट इंडस्ट्री पे, स्टील इंडस्ट्री पे, सेरामिक्स पे, ग्लास इंडस्ट्री पे, ये तमाम चीजें कैसे परफॉर्म कर रही हैं, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं। मुल्की मईशत में रियल एस्टेट का शोबा बुनियादी अहमियत का हामिल समझा जाता है। यही वो शोबा है कि जिसके साथ 50 से ज्यादा दीगर शोबाजात भी मुंसलिक होते हैं। इसीलिए इसको किसी भी मुल्क की तरक्की की रफ्तार नापने का पैमाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी की मदद से मुल्क में जारी तरक्याती मंसूबों और तामीराती सरगर्मियों का अंदाजा लगाया जाता है। गुज़श्ता चंद दिहाइयों में इस शोबे ने अपनी अहमियत का लोहा खूब मनवाया है। यही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक से आने वाले ज़र मुबादला का भी बेशतर हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता रहा है। हरचंद के रियल एस्टेट के निजाम में कई खामियां भी मौजूद रहीं, लेकिन इन तमाम तर खामियों के बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर मईशत की रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाना जाता है। ये भी हकीकत है कि रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है कि बाकी कारोबार करने वाले लोगों ने भी अपने कारोबार बंद करके रियल एस्टेट का कारोबार करना ही शुरू कर दिया है। यही वजह है कि रियल एस्टेट के लोग बाअसर लोगों में शुमार किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस के बायस मुल्क में होने वाले माशी नुकसानात का अजाला करने के लिए तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करते हुए विद होल्डिंग टैक्स की छूट के अलावा तामीरात को सनत का दर्जा देते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम का ऐलान भी किया था। इस इक़दाम को माहिरीन माशियात ने इंतहाई मज़बूत कदम करार देते हुए बताया है कि पैकेज से पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के न सिर्फ मौके बढ़ेंगे बल्कि कसीर सरमाया गर्दिश में आ जाने से मईशत पर भी मज़बूत असरात मुरत्तब होंगे। दूसरी जानिब कोरोना वबा के बायस गुजरे चंद माह भी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात का बायस बने रहे और उनकी खपत में नुमाया कमी भी महसूस की गई। ताहम सीमेंट का शोबा रियल एस्टेट के साथ बराह रास्त जुड़ा होने के नाते उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सीमेंट इंडस्ट्री भी चंद माह में दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम पाने में कामयाब हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نہیں اب تک ہم ریڈ کر پائیں کہ آیا یہ کون کون سے لوگ کس کس انداز سے اس کے بینیفیشریز ہو سکیں گے اور ہم کس لیول کی کنسٹرکشن. یہاں ایک بہت بڑا ڈفرینس اس چیز کا آتا ہے. کچھ جگہوں پہ آپ ہاریزنٹل پہ جاتے ہیں کنسٹرکشن کرنے, کچھ جگہ پہ آپ ورٹیکل جاتے ہیں. تو اس کو آپ نے ضرور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کس طرح سے ہم کہاں کا کس انداز سے اس کو کر سکتے ہیں, اور پلس اس کو کرنے کے لیے جو آپ کو ریلیو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ اس میں یہ ساری ایسی این او سیز بھی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں غیر ضروری اگر ان این او سیز کا جو ہے وہ ہونا نیسیسری نہیں ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ یہ کہ آسانی پیدا ہو, لوگ اچھے انداز سے مزید جو ہے وہ آگے آپ کے شہر میں کنسٹرکشن کر سکیں. جب کنسٹرکشن ہوگی ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کو جو ہے ایک لے مین بالکل ان اسکل آدمی بھی جو ہے وہ اس سے روزگار حاصل کر سکتا ہے. تو ایک مزدور سے لے کے آپ کے آرکیٹیکٹس, آپ کے انجینئر سے لے کے اس سے جڑی جو 100 سے زائد انڈسٹریز ہے, جیسے آپ نے سیمنٹ سیکٹر کی بات کی, اسٹیل کی بات کی, آپ نے سیرامک انڈسٹری کی بات کی, لیکن یہ سب پھر ان سب کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. جی, اور بھی بہت ساری 100 کے قریب لائٹ انڈسٹریز ہیں جو ہم ایک بلڈنگ جب بناتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی ہارڈ ویئر انڈسٹری, گلاس, ورٹیکل اور ہاریزونٹل وے میں, تو این او سیز کی تعداد بہت زیادہ ہے آبویسلی. تو یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہوگا کسی بھی بلڈر کے لیے کہ وہ اسٹارٹ جب لیتا ہے تو بہت ایشوز آتے ہوں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر این او سیز کی جو ایک کاؤنٹ ہے یعنی کہ وہ کم کر دی جائے اس کی تعداد, ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ ورٹیکل سے کیا مراد ہے, ہائی رائز کی طرف جانے کا ہے. دیکھیں آپ ہمارے یہاں سے ہی پاکستان سے ہی جا کے لوگوں نے دبئی میں اور دوسرے سری لنکا میں اور دوسرے ممالک کو کانکریٹ جنگل بنا دیا, انہوں نے اتنی ہائی رائز بلڈنگ, اور ہم سمجھتے ہیں ضرورت ہے. اگر آپ اس طرف نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو سستی رہائش, ان کا اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے سلم ایریاز کیسے کم ہوں گے؟ جب آپ کے سلم ایریاز اور ان ریگولیٹڈ ایریاز کم نہیں ہوں گے تو آپ کے شہر میں, آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ جو کرائم ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا. سر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے این او سیز کی تعداد کی بات کی, تو یہاں پر اگر ان کی تعداد کم کر دی جائے یعنی کہ 4 اور 5 کر دی جائے تو جہاں ان آتھورائزڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں کی این او سیز کیسے مل جاتی ہیں پھر لوگوں کو؟ وہاں کی کوئی این او سیز نہیں لی جاتی ہیں. بڑا اچھا آپ نے کوشچن اٹھایا. دیکھیں آباد اٹ سیلف یا جن بلڈرز کی آباد بات کرتا ہے یا جنہیں ہم اون کرتے ہیں, بیسکلی وہ لائسنس ہولڈر بلڈرز ہوتے ہیں, کمرشل پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ جو آپ آئے دن آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے, یہ بلڈنگ گر گئی, یہ حادثہ ہو گیا, یہ ساری وہ بلڈنگز ہیں جو
ان ریگولیٹڈ ایریاز میں ہیں, ان ایڈریسڈ ایریاز میں ہیں. Okay. ان کے نہ نقشے پاس ہوتے ہیں, نہ یہ کسی قسم کے کسی ادارے سے جو ہے وہ نہ ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اور نہ اس کی کوئی کسی قسم کی ایسی پلاننگ بھی نہیں چیک اینڈ ہوتی. بیلنس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو ان اداروں کا کام ہے جو اتھورائز ہیں, اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں گے. کیسے ایک بلڈنگ یہ راتوں رات تو اوور دا نائٹ تو نہیں کھڑی ہوتی ہے بلڈنگ, بالکل. ڈیفینیٹلی اس کو وقت لگتا ہے. جب یہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, زیر تعمیر ہوتی ہے, تو اس وقت جب یہ بھی کیوں ساری اس کے چیزیں اوپر کوئی جو ہے وہ آبجیکشن نہیں لگتا اور کیوں اس کو جو ہے روکا نہیں دیکھیے, ہم نے تو جاتا؟ اس سے پہلے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہم آج کے الیکٹرک پہ جاتے ہیں, یا اگر ہم سوئس سدرن گیس کے لیے یوٹیلیٹیز کے لیے جاتے ہیں, تو ہم سے ایک مکمل طور پر اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اس کے ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں, کتنی فیملیز وہاں پر اکوموڈیٹ ہوں گی, کس انداز سے اس کو کریں گے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جاتے ہیں تو این او سی لینی پڑتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ایریا کے اندر اور آپ کے اس جو بھی آپ کی ویسینٹی جہاں پر آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہاں پر اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ پانی کی فراہمی کیا ہے, اور یہی لیگل پروسیجر ہے, اور یہ لیگل پروسیجر ہے. وہاں کیسے ان کو یوٹیلیٹیز پرووائڈ ہو جاتی ہیں, وہاں پر کیسے ان کو بجلی مل جاتی ہے, گیس مل جاتی ہے, واٹر اینڈ سیوریج کنیکشن مل جاتا ہے, وہ جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 1 2 3 4 5 6 تک لے جاتے ہیں, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے. اچھا دیکھیں, اگر آپ نے اس کو روکنا ہوگا تو اس کے لیے 2-3 اقدام کی ضرورت ہے. ایک تو سب سے لوگوں کی مجبوری, نہ بنانے والے بنائیں گے اور نہ خریدنے والے خریدیں گے اس وقت جب ان کو اس طرح کی, جیسے گورنمنٹ نے کنسٹرکشن ریلیف کی بات کی, اگر اس طرح کی اسکیم اچھی طرح پراپر جو ہے وہ ڈویبل اگر ہو جائے, جس کا فائدہ نچلی سطح تک ہو, تو لوگ ایسی سستے مکانوں میں اپنی جو ہے وہ ان کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے, یا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کو ڈیفینیٹلی لینی پڑتی ہیں, جن کے نہ کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ انلیگل ہے, مگر وہ یہی کہتے ہیں جی سارا شہر رہ رہا ہے, جی ساری جو ہے وہ کالونی رہ رہی ہے, تو پھر ہم نے اس میں مجبوری ہے ان کی. جب آپ سستی مکان پرووائڈ کریں گے, نا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اسٹارٹ ہو تو رہی ہے. دیکھیں صرف اعلانات کی حد تک تو بہت پاسٹ میں بھی ایسے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس میں جائیں تو ہم نے بہت سارے ایسے جو ہے وہ ایسے دیکھیں جو کنسٹرکشن ریلیف کی بات ہوتی ہے چیزیں, لیکن پریکٹیکلی اس کو دیکھنا ہے. میں آپ ہی سے نتاشا یہ سوال کر لیتا ہوں, پچھلے 4 ماہ میں لاسٹ 4 منتھس کے اندر جب اس کو اناؤنس کیا ہے, اس کے بعد سے اب تک اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اب تک پراپر میکانزم ہی نہیں جو ہے وہ تیار ہوا. اس کی ایک پراپر ایک باقاعدہ اس کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایسو بھی کرنی چاہیے کہ کس ایریاز میں کس کس انداز سے اور کون کون سے لوگ جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آج تک تو اس سوال کا جواب بینکس تو یہاں پر اٹیچ ہوئے ہیں جو لونز پرووائڈ کریں گے, جو سستے مکان جو ہوں گے ان کو لون کی صورت میں دیں گے تاکہ رینٹ نہ دینا پڑے ان کو. تو لیٹ سی اب آگے جب اس کا پراپرلی ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے تو پھر ہم لون کی ضرورت اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بننے کے بعد اینڈنگ یوزر کے لیے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو اس کا حصہ بنتا ہے, جو اس کے بعد کنسٹرکشن کرے گا آپ کے اس ہاؤسنگ اسکیم پلان کے تحت, اس کو کس ٹرمز کنڈیشنز کے ساتھ کس جو ہے وہ مینرز کے ساتھ اس کو لے کے چلنا پڑے گا, کس ایریا میں کیا کوئی میٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ یس آباد کے ساتھ, بالکل آباد کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت اچھا اور بہتر لائزن ڈیولپ ہوا ہے گورنمنٹ کا. اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں ہماری آباد سے ہی ایکسپرٹس لیے جائیں, کنسٹرکشن انڈسٹری سے, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ماضی میں بڑا اچھا کردار ادا کرتے رہے, ان کو اس میں ان ایکسپرٹس کو شامل کر کے اس کو ڈویبل بنایا جائے, تاکہ ایک چھوٹا جو ہے وہ ایک بلڈر بھی جو ہے وہ بجائے ان انریگولیٹڈ ایریاز میں بزنس کرنے کے اس اسکیم کا حصہ بنے اور ایزیلی کام کر سکے. آپ کا سارا شہر لیگل ہو سکتا ہے, اس میں رہنے والے لوگ بھی, اس کو بنانے والے لوگ بھی. چلیں اس پر تو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اکانومک ڈیولپمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی جو کورونا کے بعد, کیونکہ پوری دنیا میں اکانومک ریسیشن ہم کہیں گے کہ آ گیا اور تمام اکانومیز ہرٹ ہوئی ہیں, ناٹ اونلی پاکستان, پورے ورلڈ کا یہی حال ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ابھی؟ لیکن پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں کورونا سے پہلے بھی ایک ٹف ٹارگیٹ سے پاکستان گیا گیا, اور جو ہے اگر اس کو ہم نے سمجھنا ہے تو آپ اکنامک سروے رپورٹ اسی کو دیکھ لیں. آپ 9 منتھس کی رپورٹ کے اندر کوئی ایک ٹارگیٹ بھی آپ کو پورا نہیں ملے گا, کہ جبکہ ہمارے پاس کورونا جو لاک ڈاؤن ہے, جو ساری بزنس کمیونٹی نے فیس کیا ہے, سارے ملک نے فیس کیا ہے, جس طرح ساری دنیا نے سفر کیا ہے, وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے سیشن, اور آپ کی اکنامک رپورٹ جو ہے وہ 9 منتھس کی ہے. اس کے اندر کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں ہے, آپ مجھے بتا دیں, جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہاں جی ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیا. تو معیشت کو تو پہلے یہ تو شاید تھوڑے ٹائم کے لیے کورونا کے پیچھے چھپ گئی ہے پرفارمنس. لیکن سر ایٹ دا سیم ٹائم یو آر سیئنگ رائٹلی, بٹ تھوڑا سا اس کو اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں, دوسرے طرف سے دیکھیں, تو یہاں پر جب گورنمنٹ آتی ہے تو چیلنجز بہت ہوتے ہیں, صحیح ہے,
لیکن جب کورونا اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک جب بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈس تھی وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کنسٹرکشن پیکج آیا گیا, انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی گئی, مارکیٹ جو مارک اپ ریٹ ہے وہ کم کیا گیا. تو یہ سب چیزیں کورونا کے بعد آئی ہیں. انٹرنیشنل آئل پرائس میں کمی آئی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیبلٹی کرنسی میں دکھائی دے رہی ہے. یہاں پر آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, بار بار میں یہ محسوس کر رہا ہوں, مختلف جو ہے وہ پروگرامز میں بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے, کنسٹرکشن ریلیف کی. لیکن وہ ابھی ایک پلان ہے, صرف وہ ایک ایسا ہی پلان ہے جیسے ایک نیا پاکستان کا پلان تھا. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح کا ایک پلان ہے, اس وقت ایک ویژن ہے. اس کو انہوں نے اب پراپرلی آگے جا کے اس کو تھوڑا سا اب مزید اس میں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا میکانزم بن رہا ہے اور یہ اس کا امپیکٹ ابھی سے کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی تو ٹائم لگے گا نا, اس کو پبلک اس کے بینیفیشریز اوور دا نائٹ ان کو بینیفٹس ملنا شروع نہیں ہو جائیں گے صرف اناؤنسمنٹ کے بعد. اس نے تو ابھی چلنا ہے آگے, اس کے بعد جا کے اس کا امپیکٹ آپ کو ضرور مارکیٹ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا ایک ریئل امپیکٹ آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے مارکیٹ میں امپیکٹ اس لیے آتا ہے جی تھوڑا سا کچھ فون کالز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی کیوریز بڑھ جاتی ہیں, کچھ لوگوں کے بزنس تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, صرف اس لیے کہ انہیں ایسا لگتا ہے جی کوئی اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے, کنسٹرکشن چلے گا, لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے, اگرچہ کوئی مینوفیکچر ہے تو وہ اس کنسٹرکشن ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے اس کے پاس تو وہ اس کو مینوفیکچرنگ اس کی تیاری کرتا ہے. لیکن اس کا ایک امپیکٹ مجھے آپ بتائیں اینڈ یوزر تک کب آئے گا, اس کے بینیفیشریز, اس نے اس سے ابھی کوئی بزنس لینا نہیں شروع کیا ہے کہ ہم کہیں کہ یار اس کا امپیکٹ بہت اچھا. آپ اپنی رائے دیتے ہیں نا, آپ کامنٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے, بہت سارے سیکٹرز میں پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو, چاہے آپ کا پبلک ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو, چاہے سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو, جتنے سیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے تمام کے تمام سیکٹرز. پہلے اسپیسیفکلی جس سیکٹر کی بات کریں, کنسٹرکشن سائٹ کی بات کریں, اسی پیکج کی بات کریں, تو آپ اس میں کچھ سجیشن دے دیں تاکہ اس کے اوپر سجیشن آپ کو دیے کہ اس کو مزید ڈویبل ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ اس میں اس کا تعین ضرور ہونا چاہیے. ڈویبل اسی طرح سے ہوگا کہ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں بہت واضح ہونا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کراچی میں اس پیکج کے تھرو ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ہمیں کس کس انداز سے ریلیف مل سکتا ہے اور کس انداز سے ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے یہاں پر کراچی میں بھی جو آؤٹ اسکٹ کے ایریاز ہیں وہاں پر اور ہمارے یہاں جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس میں دونوں کی یہاں میتھڈ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ہاریزنٹل ورٹیکل کی بات کی, اسی طریقے سے اگر آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, اسی طرح آپ لاہور کی بات کرتے ہیں, اسی طرح سے اور بڑے دیگر شہروں کی بات کرتے ہیں, تو ہر جگہ کے جو ہے وہ انوائرمنٹ کا بہت فرق ہے. ایگزیکٹلی, لیونگ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے وہاں کی, جو ہے وہ اوور آل وہاں کے کنسٹرکشن کے حوالے سے وہاں کے جو ہے ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈ. تو اس کو اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں یا اس کام میں یا اس پروجیکٹ میں آ کر اس میں بزنس کر کر اس میں کنسٹرکشن کر کے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. کون کون سے انداز سے جو ہے وہ کس انداز سے کون کون سے ہم انڈسٹری کے لوگوں کو اس سے کس انداز سے بینیفٹ دے سکتے ہیں, یہ فگر آؤٹ ہونا ضروری ہے. صرف اس کو یہ کرنا کہ جی ہم یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں لوگوں کو جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا. یس, اٹس پیکج, چاہے اسکیم ہو یا ایک پیکج ہو, ڈیفینیٹلی اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز یا اس کی جو ہے ایک میکینزم ضرور ہوتا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے % لوگوں کو روزگار مل جائے گا, اتنے % لوگوں کو جو ہے وہ اچھا گھر مل جائے گا, اتنے % لوگوں کو اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ مل جائے گا, اور اتنے % لوگ اس سے اچھا ذریعہ معاش حاصل کر سکیں گے. اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ طور پر تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ سامنے آ سکیں. تھینک یو سو مچ حارث صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسس اکانومی اور خاص کر کنسٹرکشن پیکج کے اوپر ہم نے بات چیت کی. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک آن کموڈیٹیز اینڈ فوریکس ریزروز. پیکجز کیا رہے آج کے. Gold per total price 1,18,542 rupees. Gold per 10 gram 1,01,739 rupees. International gold rate per ounce $1,881.46. Oil WTI per barrel $41.81. Oil Brent crude per barrel $44.17. Currencies में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 188 rupees, selling was 191. UK pound बाइंग रही 207 rupees, selling was 213 rupees. US dollar बाइंग रही 167.50, selling was 168.50. Nextly, Saudi Riyal buying at 44 rupees, selling was 44.50. UAE dirham buying at 44.70, selling was 45.70. And lastly, Kuwaiti dinar buying at 521.50,
सेलिंग वॉज 524 रुपीज। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं आज की मार्केट के। इसके साथ साथ गोल्ड पर तोला हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे एक फ्लाई नोट पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 1000 और 500 रुपीज का डिफरेंस डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि जहां एक फियर फैक्टर दिखाई देता है इकोनॉमी या फिर बिजनेसेस के हवाले से, वहीं गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ गोल्ड की पर तोला प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में भी ओवरऑल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि लोकल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का भी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की मार्केट पर दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, which is beststock@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।